बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से हम खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। वो सही कहा गया था कि गल वध गई ये मुख्तारिया। सियासी और कानूनी मामलात में ज़ाती इंतकाम अगर हम देखें तो तमाम हदूद को पार कर चुका है। इख्तलाफ राय रखने पर भी सज़ा होगी और किसी की हद पर अगर आप बात करेंगे तो भी सज़ा होगी, फिर चाहे कोई सियासतदान इसका निशाना हो, चाहे मुअज़्ज़ज़ अदलिया के ऊपर आप बात कर रहे हो या आप जजेस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हो। पाकिस्तान के सिस्टम में मुसलसल बढ़ती हुई ये जो पोलराइजेशन है, इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ हक़ इज़्ज़त के हवाले से भी बात करेंगे कि हक़ इज़्ज़त का पंजाब असेंबली से मंजूर होने वाला कानून हुकूमती ओहदों और सरकारी अफसरान पर जायज़ तनकीद का रास्ता रोकने की एक कोशिश है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी इजहार के ऊपर एक कारी वार किया गया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर साहब, सियासी मामलात भी हैं, कानूनी भी हैं, इन तमाम के ऊपर बात होगी, मगर मुझे ये बताइए, क्या हम सोच सकते थे कि इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर के अंदर आए रोज़ हमें इस किस्म की टेंशन के वाक़यात देखने और सुनने में मिलेंगे? जो कुछ अभी कुछ देर पहले रऊफ हसन साहब के साथ हुआ, उससे पहले भी कई ऐसे बारहा वाक़यात हैं जो मुख्तलिफ नौइयत के हैं, मगर इस्लामाबाद में हुए। जी, ये नेक्स्ट लेवल है, मैं समझता हूँ। पहले ही काफ़ी अर्से से तनाव है, वायलेंस आ गया हुआ है और इस तरह की वो लोग उठाए जा रहे हैं, हमारे पीटे जा रहे हैं। पर ये ख्वाजा सिराम के ग्रुप से ब्लेड मारना और रऊफ साहब जो है उनकी शहरग वो सही कह रहे हैं से करीब बची थी। अगर ये खुदा न खास्ता ज़रा नीचे चली जाती तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता था। तो ये एक दिल दहल जाता देख के। और क्योंकि हाल ही में कुछ अर्सा पहले एक साफ़ी साहब को भी उनके दफ्तर के बाहर इस तरह के ही ख्वाजा सिराओं के साथ हमला उनके ऊपर भी हुआ था। तो ये पीटीआई वाले, अभी पता नहीं, अभी तफ्तीश उसकी होगी तो फिर आएगी, इसलिए हम उसको प्री जज नहीं करना चाहते हैं। मगर चूँकि एक माहौल बन गया है, उसके अंदर एक पीटीआई वाले जब इस तरह के शुबे का इजहार करते हैं कि जनाब क्योंकि रऊफ हसन साहब हाल ही में बहुत ज़्यादा धुआंधार किस्म के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, तो ये उनको और बाकी सबको सबक सिखाया गया है। तो ये एक ब्लेड चल रहे थे मार्केटों में, वही ब्लेड चलते हुए आज पार्लियामेंट में भी वाडा साहब भी नजर आए। वो भी अपने ज़बानी ब्लेड चला रहे थे, नश्तर चला रहे थे। तो उस पर भी तफसीलन बात करेंगे। मगर मैं जो ब्लेड चल रहे हैं ना साफियों के ऊपर, तो मैं उस पर पहले सबसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो बातें हम कर रहे हैं ये हम नहीं कर पाएंगे अगर ये जो पंजाब के अंदर डिफेमेशन का कानून जो बनाया है, अगर ये ऐसे ही चला और इसको अदालतों ने इन्होंने वापस ना लिया या अदालतों ने इसको स्ट्राइक डाउन ना किया, तो आप और मैं बड़े आराम से घर जाके ना दुकान बंद करके बैठ जाना ही मुनासिब होगा। मुझे ये ज़्यादा चल रहा है कि मैंने मार्शल्लाह की विंटेज का हूँ कि मुझे जरूर लग के सेंसरशिप के एज में से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ। और आप यकीन करें, इस तरह वो सेंसरशिप भी बाद में एडवाइस, प्रेस एडवाइस आ गई थी, वो भी सेंसरशिप से दौड़ गए थे कि खुद ही अपना दिमाग लाउ करो। वो भी इतनी सख्त नहीं थी, सिर्फ ये है कि उसके अंदर जरा कोड़े मारे गए थे, इसके अंदर बस कोड़े मारने की कसर रह गई है, मगर ये वर्चुअली कोड़े ही हैं। मैं चंद चीजें सारी चलती रही हैं खबरें में क्विकली बताऊं कि ये है क्या, करने क्या जा रहे हैं, पता नहीं कहां से इनको ये ड्रैकोनियन है। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया में किसी डेमोक्रेसी में इस तरह का चीज नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो होते हैं ना एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं। पूरी दुनिया भर में कुछ मुरवजा असूल होते हैं जिनकी मंतक होती है, जिनके पीछे आप अपने कानून भी बनता है और तमाम चीज़ें उस पर बेस्ड होती हैं। ये उन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर जो है ना प्राइवेट आदमी को, आम आदमी को उन्होंने बिल्कुल नीचे कर दिया है और जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसको ऊंचा कर दिया, और आईनी जिसके पास ऑफिस है वो सबसे ऊंचा कर दिया। अच्छा, कानून और आइन जो है वो आम आदमी के लिए होता है। प्राइवेट पर्सन जो होता है उसके राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके बहुत ज़्यादा हकूक होते हैं। ऑफिस होल्डर जो होता है वो आपके मेरे टैक्सेस से तनख्वाह लेता है, हमारे पैसे के ऊपर वो रूल कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर चेक्स होते हैं। अनटिल अनलेस के ये प्रूव मैं ना करूं कि मेरी बदनीति है,
تو مجھے کامنٹری کا دنیا بھر میں جو اس طرح ڈیفیمیشن کے قانون کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے پیچھے دیکھا جاتا ہے کہ بدنیتی میلس تھی یا نہیں تھی. صرف کامنٹری کے اندر بڑی گنجائش دیتے ہیں وہ، کیونکہ وہ میں ایک عام آدمی ہوں، میرے سے آپ ذاتی سوال نہیں کر سکتے، میرے حقوق آپ سلب نہیں کر سکتے. نہیں، پبلک آفس ہولڈر سے میں پوچھ سکتا ہوں. کئی دفعہ سیاستدان کہتے ہیں نا کہ میں آپ سے پوچھوں، نہیں بھئی آپ نہیں پوچھ سکتے، میں ایک عام آدمی ہوں، میں ایک پرائیویٹ سٹیزن ہوں، میرا لیگل سٹیٹس یہ ہے. پہلی بات تو یہ کر دی. اور آئینی جو اشخاص ہیں ان کو سب سے اوپر کر دیے ہیں کہ جناب ان کے لیے ہائی کورٹ کے اندر ہوگا. پھر اس کے اندر ایک جو کر دیا اس کی جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنز ہے، اس کے اندر یہ ڈال دیا انہوں نے کہ ادارے کی بےزتی، گورنمنٹ کی بےزتی. بھئی افراد کی ڈیفیمیشن کا جو تمام اصول جو قانون ہے وہ افراد کی ڈیفیمیشن ہے، گورنمنٹ کی بےزتی نہیں ہوتی ہے، گورنمنٹ کی تنقید ہوتی ہے. گورنمنٹ کو آپ نے جو ہے چیکس اینڈ بیلنس ہوتے ہیں، سو گورنمنٹ کو آپ افراد کے ساتھ نہیں جوڑے جا سکتے. پھر اس کے اندر ریٹریکشن ختم کر دیا ہے. فار ایگزامپل خبر ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی فیکٹس کی غلطی ہو گئی ہے، نظر نہیں آیا، 2 کا 9 پڑھ لیا ہے، تو میں معافی مانگ سکتا ہوں، میں واپس لیتا ہوں کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو بدنیتی نہیں تھی میری. اس میں انہوں نے ریٹریکشن ختم کر دیا ہے کہ نہیں جناب اگر یہ ڈیفیمیشن اور ڈس انفارمیشن میں جو تفریق ہوتی ہے وہ ختم کر دیا، یعنی کہ انہیں خود ہی طے کر لیا کہ جی اس میں جو ہے نا آپ نے غلطی کی گنجائش نہیں. اگر آپ ولفل نہیں بھی ہے غلطی تو آپ نہیں، واپس ہو گئی ہے غلطی، معافی بھی کی گنجائش نہیں چھوڑی اس کے اندر. پھر یہ ہے کہ اگر یہ غلطی ہو گئی ہے تو منیمم جو ہے نا 30 لاکھ اور 3 کروڑ تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اگر اس کے اندر ذرا آپ کی نیت بھی خراب ہو، میلس بھی ہو، تو 3 کروڑ تک جا سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ دفاع کرنے کا بڑا ہی کم حق ہے کہ میں سے پوچھنے کا جو ہے نا میں اپنا دفاع کر سکوں وہ کم ہے. اور گیگ آرڈر ہے، یعنی جب یہ مقدمہ بلایا جائے گا، کوئی بندہ میرے خلاف کر دے گا تو وہ اس کی نہ رپورٹنگ ہو سکتی ہے، نہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، نہ تنقید ہو سکتی ہے. پروسیڈنگز کے اندر کوئی کر ہی نہیں سکتا، بس ختم. ٹوٹل گیگ آرڈر ہے، اس کے متعلق بات نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ کے جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں، اور ایک ٹرائیبیونل کے ایک جج کے اندر جہاں پہ صافی اسپیسیفک کر دیا، اس کے اوپر جناب آپ بات بھی نہیں اس کے اوپر کر سکتے. اور جو جج لگانے ہیں وہ یا گورنمنٹ 3 نام دے گی، اس میں سے جج صاحب کے لیے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہے وہ دیکھیں گے اس میں سے کہ جناب یہ اگر ان کو ناپسند 3 نام نہ آئیں تو انہوں نے اپنی آبجیکشنز بھی دینی ہیں. اچھا، الٹا بھی رکھا ہوا ہے کہ جج صاحب بھی دے سکتے ہیں 3 نام جس میں گورنمنٹ آبجیکٹ کر سکتی ہے، مگر موسٹ پرابلی یہ گورنمنٹ ہی نام دے گی. اور جج صاحب کے لیے تقریباً لازمی بنا دیا ہے کہ انہی تینوں میں سے یا اس کے بعد جو نام آئیں گے گورنمنٹ کی مرضی کا جج ہوگا. اچھا، گورنمنٹ کی مرضی کا ٹائم فریم 60 دن کے اندر کرنا ہے، گورنمنٹ کی مرضی کا جرمانہ ہوگا، گورنمنٹ کی مرضی کی جگہ ہوگی، اور گورنمنٹ کی مرضی کی ریٹائرمنٹ ایج بھی اس کی 70 کر دی ہے. یہ بحث رہتی ہے کہ ججز کی کیا کرنی ہے کہ ریٹائرمنٹ جو ہے ایج بھی اس کی بڑھا دی گئی بھی ہے. اور فائنلی قانون شہادت جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی نہیں کرے گا. اچھا، اب یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک کہ جی اس کے اوپر قانون کہ جناب وٹنس جو شہادت ہوتی ہے کسی کو بلانا کہ جناب یہ کیا کیا ہے، ان کہ نہیں جی یہ اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا، یہ بس یہ ڈائریکٹ ہے، یہ بالکل جو ہے جوری بھی وہی، جج بھی وہی. عامر صاحب آپ کے ویسے یہ بڑا سنجیدہ ٹاپک ہے، مگر آپ کی گفتگو اور یہ حد کے عزت کے قانون کی ساری چیزیں سن کے مجھے نا وہ ایک شعر یاد آ گیا. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. آج کل صحافیوں کے ساتھ نا یہی سارا کچھ ہے. ویسے اس کے اوپر میں بتا دوں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عامر صاحب اے پی این ایس اور پی بی اے کی تجاویز بتایا جا رہا ہے کہ پہلے آ گئی تھی، اور یہ مالکان کی تنظیمیں صحافیوں کو اس کے حوالے سے نہیں پوچھا گیا. عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ ساری سٹیٹمنٹس دی ہے کہ وہ مالکان کی جو تنظیمیں ان سے ہم نے بات چیت کر لی تھی. ان کا ہم نے جمعرات والے دن 5 کی پی بی اے کی ایمینڈ کی، اس کے بعد پی ایف یو جے کی جو تمام یہ تنظیمیں ہیں 4-5 کے جمعرات کو ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی سن لیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آف کورس پاکستان کے اندر آپ ریگولیشن بہتر کریں، آپ یہ امپروومنٹ کریں ڈیفیمیشن لاز کو. آپ پاکستان کے اندر بڑی اس وقت مادر پدر آزاد ہو گیا ہے. دوسرا انہوں نے سوشل میڈیا اور صحافی کو ایڈیٹر کو کٹا کر دیا ہے.
بھائی نہیں وہ ان کے اوپر صحافی ایک میں پابند ہوں، مجھے ایک ادارے کے اصول و ضوابط تنخواہ لیتا ہوں ان سے، میرے اوپر پیمرا اپلائی ہوتی ہے، میرے اوپر جو ہے کافی قدغنی ہے، میں ایک انوائرمنٹ میں کام کرتا ہوں، ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایک فیس لیس آدمی ہے، اس کے اوپر بھی ریگولیشن ہے مگر اس کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے. سو انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے، وہ اکٹھا نہیں. دوسرا ہمارا ہمیشہ سے یہ رہا ہوا ہے کہ جناب خصوصی آپ نہیں کر سکتے، آپ اسپیشل کورٹس ہمیشہ ہی پوری چیز ہوتی ہے. میں اس کے اوپر اگر عامر صاحب آپ اجازت دیں تو میں ویلکم کروں گی اس وقت سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مظہر صاحب بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے کورسپونڈنٹ ثاقب بشیر صاحب بھی موجود ہیں. ثاقب آپ کے بھی وقت کے لیے بہت شکریہ. ان دونوں مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے عامر صاحب میں خبر دے دوں آپ کو کہ پرویز الہی صاحب کو تمام کیسز میں رہائی مل گئی ہے اور اب انہیں جیل سے رہا کر دیا، ضمانت پہ وہ اپنے گھر جا رہے ہیں. چلیں یہ اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. مگر مظہر میں آپ کے جوائن کرنے سے پہلے یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ آپ بھی میری ونٹیج کہیں گے، آپ نے اور میں نے بھی ماشاءاللہ دیکھا ہوا ہے، سوائے اس کے اندر کہ اس کے اندر کوڑے نہیں ہیں تو یہ اس سے کوئی کم نہیں ہے. تو دکان بند کر کے گھر چلے جائیں، کیا کریں؟ شکریہ عامر. دیکھیے دکان تو ہم بند نہیں کرتے کیونکہ ہم نے لڑنا سیکھا ہے اور صرف سمجھانا سیکھا ہے. یہ نہیں سمجھیں گے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ اگر جب یہ پیکا 2016 لے کر آئے تھے تو اس وقت بھی یہ بات کی گئی تھی کہ کل یہی اسی طرح کے قوانین آپ کے گلے پڑیں گے، اور اس وقت پھر تحریک انصاف نے ہمارے حق میں بات کی بہت بھی. جب ان کی حکومت آئی تو وہ اور بھی سخت قانون لے کر آنے لگے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ فواد چودھری صاحب باقاعدہ ایڈوکیٹ تھے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے. اب اس وقت مسلم لیگ نون والے اس پر اعتراض کرتے تھے. اب مور اور لیس اس سے بھی زیادہ انہوں نے اس طرح کا یہ قانون لے کر آ رہے ہیں. دیکھیے پہلی چیز یہ کہ ڈیفیمیشن لا 2002 ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو قانون وفاق نے پاس کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے اور قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ نے بنایا ہے، تو کیا کوئی صوبائی اسمبلی اس کو امینڈ کر کے ایک نیا ڈیفیمیشن لا لا سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا. میں تو صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں، یہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ آلریڈی ڈیفیمیشن لا 2002 کو امینڈ کیا گیا ہے یا کوئی ایک نیا قانون لایا گیا؟ وہ بھی کر دیا ہے. ساتھ میں اس میں قانون شہادت انہوں نے کہا اس پہ اپلائی نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک ہے کہ جو وفاق کے قوانین ہیں وہ ایک صوبے کے اندر اپلائی ہوں گے، ایک صوبے کے اندر نہیں ہوں گے. تو ہر صوبہ ایک گنجائش تو ہوتی ہے، مگر بنیادی اس سے یہ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے بات کی ہے. ہاں. تو دوسری بات یہ کہ آپ اس قانون کو اگر دیکھیں، میں نے اس کو دیکھا ہے، مجھے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن اسپیسیفک ہے. یعنی انہوں نے ٹوٹل ٹارگٹ کیا ہے میڈیا کو، اسی کو ڈیفائن کیا ہے انہوں نے ہر چیز جو ہے. جبکہ ڈیفیمیشن ہوتا یہ ہے کہ ڈیفیمیشن تو پورے تمام شہریوں کے لیے ہوتی ہے. کسی بھی شہری کو جو ہے وہ یہ حد تک عزت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ کورٹ جا سکتا ہے. لیکن یہاں میڈیا اسپیسیفک نظر آتا ہے. اس کی پوری ڈیفینیشن یہ پڑھیں، اس کو آپ کلاز وائز دیکھتے چلے جائیں. پھر اس میں جو سب سے حیران کن چیز مجھے نظر آئی وہ یہ کہ گورنمنٹ امیج کو آپ خراب نہیں دکھا سکتے. یعنی اگر پھر میرا کام کیا ہے؟ مجھے تو یاد ہے کہ اے.ٹی. چودھری صاحب جو پاکستان ٹائمز کے بھی اور مسلم کے بھی ایڈیٹر رہے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ مسلم کے جب ایڈیٹر بنے تو انہوں نے فرنٹ پیج پہ ایک چیز چھاپی تھی، چھوٹا سا اپنا پالیسی، کہ the role of journalism is to tell every perfect government that you are not perfect. تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر کوئی بھی گورنمنٹ یہ سمجھ سکتی ہے کہ جی آپ نے میری ریپوٹیشن کو ڈیمیج کیا، آپ نے مجھے ڈیمیج کیا ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ میں پھر کیا کروں؟ میں صرف گورنمنٹ کی تعریف کے پل باندھتا رہوں. ڈیفیمیشن کا سارا قانون ہی افراد کے ارد گرد ہوتا ہے، گورنمنٹوں کی ڈیفیمیشن نہیں ہوتی، وہ تنقید ہوتی ہے، وہ اس کو جیسا مرضی کر لیا جائے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا پینک بٹن دبا دیا ہے انہوں نے. اور پینک بٹن یہ دبایا ہے کہ ایک طرف یہ اسپیشل سیکورٹی، اوپر وفاق میں ایک سیکورٹی ایجنسی ایک نئی سیکورٹی ایجنسی بنا رہے ہیں، میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنا رہے ہیں، پنجاب میں وہ ڈیفیمیشن لا لا رہے ہیں.
ایسا لگتا ہے کہ سوائے میڈیا کے ان کا ٹارگٹ ہی کوئی نہیں ہے اور اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ میڈیا کے تمام اسٹیک ہولڈرز نے یک زبان ہو کر اس کو مسترد کر دیا ہے اور گورنمنٹ نے اپنے آپ کو ایک ایسی مشکل میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. مطلب آپ کوئی قانون بنانے جا رہے ہیں, پہلے پروپوزل کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر قانون راتوں رات پاس ہوتے ہیں. تو آپ کریں اس پہ ڈیبیٹ کریں, کھل کر ڈیبیٹ کریں اس میں. تو انہوں نے میرا خیال, اور جو جس طرح کا ریئیکشن عظمیٰ بخاری صاحبہ کا تھا وہ تو بہت ہی حیران کن تھا, جس میں انہوں نے جس انداز میں وہ کہہ رہی تھی کہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. تو بھائی نہ دیں اجازت. میں نے تو مہر کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ایک آرڈیننس لائیں اور اس کے تحت جو 2001 میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو لائسنس کی اجازت دی تھی وہ سارے لائسنس کینسل کر دیں. پاکستان میں مکمل میڈیا پر پابندی لگا دیں. میں مظہر, کیونکہ آپ کو پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے صحافی کمیونٹی نے اور اس کے جو سینئر حضرات ہیں ہر دور میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خود احتساب کرنا چاہیے. اور آپ کو یاد ہے جب آپ یونین کے جنرل سیکرٹری تھے غالباً پی ایف یو جے کے, تو آپ نے کمیشن کیا تھا, ہم 2-4 دوستوں کو, ظفر عباس تھے, محمد مالک تھے, میں تھا, تو ہم سب نے مل کے ایک کوڈ آف کانڈکٹ, ایک میڈیا کمپلینٹ کمیشن دیا تھا. اور وہ ہم ہر گورنمنٹ کو دیتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں, مقصد جو آپ اگر چاہتے ہیں وہ زیادہ بہتر حل ہوتا ہے. اور اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی وہ جو آپ لوگوں نے ڈرافٹ بنایا تھا, اور میں یہ ہر انفارمیشن منسٹر کو سمجھاتا رہا ہوں کہ اس میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو مائنورٹی میں رکھا تھا. یعنی ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی, جو بھی کمیشن ہوگا اس کی میجورٹی سول سوسائٹی کے لوگ ہوں گے, دیگر لوگ ہوں گے, لیکن جرنلسٹ اس میں مائنورٹی میں ہوں گے. اور اسی طریقے سے پورا ایک اس کا کس طرح ممبرز کس طرح اس کے سلیکٹ کیے جائیں گے, ممبرز کس طرح بنیں گے, وہ اس کا چیئرمین کون ہوگا, یہ ساری چیزیں اس کو. اور اس کے بعد بھی جب حامد میر والا کیس ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ناصر اسلم زاہد اور جاوید جبار صاحب نے ایک بہت ہی کمپیکٹ سا پورا ایک ڈرافٹ بنا کے جو کتابی شکل میں بھی موجود ہے وہ بھی پیش کیا تھا. اس میں بھی میڈیا کمیشن کی بات کی تھی. تو ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے, ان ساری چیزوں کو میرا خیال ہے پڑھا بھی نہیں ہوگا ان میں سے کسی نے, ان کو کر کے وہ ایک دم ایک ڈریکونینز جو پرانے قوانین ہوتے ہیں اسی کو ری ڈرافٹ کر دیتے ہیں اور وہی چیز سامنے لے آتے ہیں جو کہ بلیک لاز کے زمرے میں آتی ہیں. اور یہی لگتا ہے کہ یہ بھی یہی کرنے جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے اس کے ریپریکشن اور اس کے سب سے زیادہ نقصان خود گورنمنٹ آف دا ڈے کو ہوگا جب وہ اپوزیشن میں ہوں گے. میں ثاقب کو بیچ میں چاہوں گا کہ یہ دیں کہ ثاقب پیکا کا قانون بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کی تھیں تو وہ اڑ گیا تھا. اس کے اندر آپ کو کیا کیا گراؤنڈز نظر آتی ہیں جس پہ عدالت کو جو ہے اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے, یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ ایک تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ عدالتیں جو ہے وہ یقینی طور پر کوئی انٹرفیئر کریں گی بھی. آرٹیکل 19 اور 19A کی جہاں پہ خلاف ورزی ہو رہی ہے. فار ایگزامپل اس سارے معاملے میں جس طرح وہ رپورٹنگ کا آ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, ہر جگہ کی رپورٹنگ ہو سکتی ہے. مطلب انہوں نے کہا کہ فیکٹ بھی آپ رپورٹ بھی نہیں کر سکتے. پھر جو آفیشلز ہیں جو برڈن آف پروف ہے وہ بھی ان پر نہیں ہے. وہ اگر مطلب وہ فرض کر لیں کہ کسی نے اگر کوئی فالس کوئی اسٹیٹمنٹ دی بھی ہے, کوئی ایسی چیز رپورٹ ہو گئی ہے, اس میں کوئی ایرر رہ گیا ہے, اس میں کوئی ایسی ہتک والی بات تھی یا نہیں تھی, اس کے باوجود بھی اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہوگا. پھر جو یہ ٹریبیونل جج کی جو بات ہو رہی ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی ریسنٹلی جو ڈیبیٹ چل رہی ہے ججز, یہ خط اور لاہور ہائی کورٹ تجاویز سب, اس میں سب سے امپورٹنٹ تجویز یہ ہے کہ گورنمنٹ 3 جج نام دے گی, اس میں سے اگر نہیں جج صاحب کو پسند تو وہ آبجیکشنز بتائیں گے کیا وجوہات ہے جن پہ وہ ان کو نام نہیں ہے, ورنہ پھر وہ نئے نام دے گے. تو ورچولی ان کا اپنا جج, اپنی جگہ, اپنا مرضی کا سارا کچھ. نہیں, وہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جو ATC ججز ہیں وہ اسی طرح یہ اپوائنٹ ہوتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں 5 جج, لاہور ہائی کورٹ نے جب وہ تجویز کیا 5 ججوں کے نام آئے تو پنجاب حکومت جو ہے وہ اڑ گئی ہے, انہوں نے نہیں لگا رہے کیونکہ ان کی اتھارٹی جو ہے وہ جو اسپیشل کورٹس کے ججز ہیں ان کی اتھارٹی انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ وہ آپ جو ہے وہ اس طرح نہیں لگائے, پھر گورنمنٹ کا انفلوئنس بن جاتا ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی ان کا انفلوئنس وہ جو ہے وہ ہر اینڈ پہ ہوگا, ہر جو ہے وہ جگہ پہ ہوگا. اس میں جو پیکا کی جو آپ نے بات کی, پیکا جو ترمیمی
ترمیمی آرڈیننس تھا، آج بھی مجھے یاد ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ ایک پٹیشن لے کر مسلم لیگ نون کی جانب سے یہاں جو یہ پی ٹی آئی جب انہوں نے پیکا ترمیمی آرڈیننس لایا تھا تو اس کے خلاف ہائی کورٹ پہنچ گئی تھی، اور وہاں پہ جب ہائی کورٹ میں پٹیشن لگی تو جسٹس اطہر بن اللہ نے ان کو کہا کہ آپ کی حکومت ہی تو پیکا جو ہے وہ 2016 جو لے کر آئی تھی، آج خود آپ جو ہے وہ اس کے خلاف ہی آ گئے ہیں، اور اس وقت وہ جو ہے وہ روڈوں پہ بھی تھے، صحافیوں کے ساتھ بھی تھے، ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ پھر جو بات ہو رہی ہے کہ کرٹیسزم کی، کہ اداروں پہ آپ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے، آپ پھر جو ہر ایک کو پروٹیکشن دے رہے ہیں کہ ان کو ایک مقدس گائے کے طور پر جو ہے وہ، میرا یہ خیال ہے کہ عام آدمی کے فنڈامنٹل رائٹ، آزادی اظہار، قانون شہادت، سارا کچھ ہی اڑا دیا۔ یہ بڑے بچگانہ طریقے سے بنایا گیا ہے۔ میں آپ یہ بھی جو کہہ رہے تھے کہ مظہر بھی ذکر کر رہے تھے کہ اپنے دور میں یہ کیا کہتے رہے ہیں، خود بھی اس طرح کے قوانین، وہی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جب پیکا آیا تھا تو پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی تھی، اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو پی ٹی آئی نے پیکا ہی کو جو ہے زیادہ سخت بنا دیا۔ اب وہی مریم اورنگزیب کی جب آپ بات کر رہی ہیں، مریم نواز کی جب بات کر رہی ہیں، تو اسی جب میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آ رہی تھی تو اس طرح کی زبان ہو رہی تھی، اور پھر اب اسی کو مزید ورس کر کے یہ لے کر آ رہے ہیں۔ مطلب ان کو اور کیا کہا جائے؟ مطلب مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر سینس نہیں ہے، ہسٹری کا سینس نہیں ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں میڈیا پر پابندی آپ نہیں لگا سکتے۔ جب لگا سکتے تھے اس وقت ہم نے برداشت نہیں کی، تو آج کیسے برداشت کریں گے؟ ان کو یہ بل واپس لینا پڑے گا، ان کو یہ قانون واپس لینا پڑے گا، اور اگر انہوں نے یہ قانون واپس نہیں لیا تو ان کی گورنمنٹ کو یقین جانے، یہ نہ ہم گورنمنٹ گرانے والے لوگوں میں سے ہیں اس طرح کے، لیکن یہ اس کے خود ہی اسیر ہو جائیں گے ان قوانین۔ اور کل، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو پولیٹیکل پارٹیز آپ کے ساتھ آگے کھڑی ہو رہی ہیں، کل یہ جب گورنمنٹ آئیں گی تو اسی طرح کو، اسی چیزوں کو تبدیل کر کے یہ بھی لانے کی کوشش کریں۔ یہی کمٹمنٹ میں نے ایز اے سیکرٹری جنرل ہر پولیٹیکل پارٹی سے کہا کہ یاد رکھیں، آج آپ ہمارے کیمپ میں بیٹھے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل گورنمنٹ میں آ کر جو ہے ہمیں آپ کے خلاف کیمپ لگانا پڑے۔ تو مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرشپ خود بھول جاتے ہیں کہ ان کی کیا پوزیشن رہی تھی۔ مظہر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم تو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ تھوڑی سی حالات میں نرمی ہوگی، کیونکہ اس طرح کی سختی، اس طرح کی گھٹن جو ہے ہم نے نہیں دیکھی۔ آپ کو میں کہہ رہا تھا کہ مارشاء اللہ کی ونٹیج کے لوگ ہیں ہم نے ضرور کا مارشاء اللہ دیکھا ہوا ہے، تو آگے کیا کسر رہ گئی تھی کہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اچھا شہید کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کوئی کیا یہ اس کے بعد بجائے کوئی لچک نرمی کے بعد یہ قانون ہے کہ چاہتے کیا ہیں؟ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک جگہ آتا تارڑ صاحب کو سن رہا تھا کہ ایکس کی پابندی کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو ذاتی طور پہ خود اس کے خلاف۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پھر میں یہ مطالبہ کس سے کروں؟ یعنی اگر عطا تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے تو بھائی ہٹا لیں، لفٹ کر لیں پابندی، تو یا تو یہ کھل کر بتائیں کہ یہ ڈرافٹ کسی اور نے بنا کے ان کے ہاتھ میں دیا ہے اور اب یہ ڈرافٹ انہوں نے آگے بڑھا دیا ہے اور راتوں رات پاس کروانا ضروری تھا، یا یہ کہ، اور مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا 97 میں یہ ایڈیٹرز اور جرنلسٹوں کے ٹیلی فون ٹیپ کروایا کرتے تھے سیف الرحمان کے تھرو، اس کے بعد کا بھی ٹریک ریکارڈ، تو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اینٹائی میڈیا، ان کا اینٹائی جرنلسٹ، یا اور کیرٹ اور اسٹک کے جو ان کے حق میں لکھے اس کو فوائد دو، جو ان کے خلاف لکھے اس پہ کریں گے۔ مجھے مطلب پتہ نہیں یہ لوگ کب ان چیزوں سے سیکھیں گے، اور اگر یہ نہیں سیکھیں تو باقی پولیٹیکل پارٹیز تو کمٹ کریں گے۔ میں یہی پوچھنے والا تھا کہ مجھے پیپلز پارٹی کا وہ جو میں امید کرتے تھے، ہم پیپلز پارٹی کا ایک بڑا ماضی رہا ہے جمہوریت آزادی اظہار کے لیے، تو میں امید کر رہا تھا کہ پنجاب سے یا اسلام آباد میں کراچی کہیں نہ کہیں کوئی پیپلز پارٹی کی آوازیں آئیں گی، مجھے تو کوئی ایسی آواز سنائی نہیں دی۔ آپ تک کوئی پہنچی ہے؟ میرے خیال میں اس بل کو پیپلز پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا ہے، یہ پنجاب مگر اس کے خلاف بھی کوئی ایسی آوازیں نہیں سنی۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو بھی مرکز میں بھی کی جا رہی ہے اور یہاں بھی کی جا رہی ہے، صرف آپ کا ایبسینٹ کرنا کافی نہیں ہے، آپ کو اس کے خلاف اور گورنمنٹ کو آپ کو پریشرائز کرنا پڑے گا
بولنا پڑے گا کہ ان قوانین کو واپس لیا. اگر نہیں بولتے, آپ خاموش رہتے ہیں, تو دراصل آپ جو ہے پارٹنر ہیں آپ. تو میرے خیال میں جو سیاسی جماعتیں اس قسم کے قوانین کو سپورٹ کریں گی یا خاموش رہیں گی, وہ دراصل اس طرح کے قوانین کو سپورٹ کر رہی ہیں. جی ثاقب, یہ اب یہ ایشو آ جائے گا کہ آف کورس یہ عدالتوں کے پاس یہ معاملہ جانا ہی جانا ہے. اگر یہ گورنمنٹ واپس عقل مندی کرے تو یہ واپس لے لیں. جتنی ڈیلے کریں گے, جتنی زیادہ دیر کریں گے, اتنا ان کا نقصان ہے, اتنی ان کی اگر کوئی گڈ ول رہ گئی ہے وہ اور خراب ہوگی. مگر کیا ہمیں تنظیموں کو جانا پڑے گا عدالت میں, یہ سو موٹو ہوگا یا خود وہ ٹیک اپ کر لیں گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ تنظیموں کو ہی جانا پڑے گا اور جائیں گی. میں پڑھ رہا تھا کہ لاہور سے بھی کچھ تنظیمیں, جو صحافتی تنظیمیں, وہ جا رہی ہیں, عدالتوں میں جا رہی ہیں, اور یقینی طور پر عدالتیں سنیں گی. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ تنظیموں کی آواز سنتی رہی ہیں. پیکا جو ترمیمی آرڈیننس تھا اس کے خلاف بھی پی ایف یو جے اور دیگر جو صحافتی تنظیمیں تھیں وہ گئی تھیں, اور اس کے بعد ان کی بات سنی گئی. اور خاص طور پر جب آئین سے جو ہے وہ کنٹراڈکٹری کوئی بھی اگر اس قسم کا کوئی لیجسلیشن ہوگی تو اس پہ یقینی طور پر عدالتیں کوئی فیصلہ بھی دے سکتی ہیں. اور خاص طور پر اگر بات کی جائے ابھی کی جو قانون سازی کی, تو 13 مئی کو یہ بل جو ہے وہ سامنے لائے ہیں, پیش کیا ہے اور کہا ہے 2 دن کمیٹی جو ہے وہ اس پہ کرے, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ منظوری بھی کروا لیا. تو 13 سے 20 6-7 دن بنتے ہیں. پتہ نہیں پنجاب حکومت جو ہے وہ 2 ماہ ہوئے ہیں اس کو آئے ہوئے, کیا جلدی تھی, کیا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کرنا, ان کی تجاویز لینا, مشاورت, یہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بغیر ہی سب کچھ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے. اور اس طرح کا کالا قانون جس کے بارے میں یہ کہا کہ جنرل مشرف جو اس قسم کے قوانین لاتے رہے ہیں, ان سے بھی جو ہے وہ سخت جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ لا رہے ہیں, جس میں ہر جو واٹس ایپ میسج آپ کو کر رہے ہیں, آپ کو ٹک ٹاک ہے, کوئی یوٹیوب ہے, کوئی ٹویٹر ہے, کوئی فیس بک ہے. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ کسی پہ بھی کسی وقت بھی کوئی بھی آپ بات نہیں کر سکیں گے. یہ تو بالکل جو ہے وہ زبان بندی ہے, آپ لکھ نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, آپ جو ہے وہ بالکل بند ہو کے رہ کے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ تو رہ نہیں سکے گا, یہ جو جب عدالتوں میں جائے گا یہ مظہر. یہ مریم بی بی جو چیف منسٹر صاحبہ, ان کے ارد گرد 2-3 بڑے ہی سینئر, 2 تو انفارمیشن سابق وزیر ہیں, پرویز شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا NSF سے تعلق خراب ہے, بڑے ہمارا خیال تھا کہ لبرل آدمی ہیں. مریم اورنگزیب بیٹھی ہوئی, وہ سارا کچھ یہاں سے وفاق سے دیکھ کے گئی, انفارمیشن منسٹر رہی ہیں. تو کیا یہ لوگ مطلب ان کو صحیح پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہیں, یہی لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور دیکھیں, ایک تو جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, جو تمام میڈیا اسٹیک ہولڈرز کی, انہوں نے آج ڈیسیجن کیا ہے کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں اس کو. اور آج جو لاہور میں ان کی میٹنگ ہوئی ہے, ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے, تو اس میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو چیلنج بھی کریں گے, اور ہر لیول پر اس کا پورا اس کے خلاف ایک موومنٹ چلے گی. اور مختلف فیزز میں اگر گورنمنٹ نے انسسٹ کیا کہ وہ اس قانون کو وہ برقرار رکھنا چاہتی ہے, انہیں یہ قانون وڈرا کرنا پڑے گا, کسی نئے قانون کو. دیکھیے, وہ جس طرح تم نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی ان کے سامنے وہ تجاویز رکھی ہیں, اور اس میں دیکھیے سندھ میں انہوں نے مذاکرات کیے, سندھ میں جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے مذاکرات کیے. سندھ میں اس وقت آپریٹو ہے جرنلسٹ جو پروٹیکشن کمیشن ہے, وہ آپریٹو ہے. اور بھی جیسے ابھی یہ بکس اینڈ رجسٹریشن والا پریس, اس کا ڈرافٹ بھی گورنمنٹ نے پہلے ہم کو بھیجا ہوا ہے کہ آپ لوگ اس کو اسٹڈی کریں, اس میں آپ لوگ اس کو دیکھیں, اس میں کون سی چیزیں ہمیں رکھنی چاہیے, کون سی نہیں رکھنی چاہیے. تو میرا خیال ہے سندھ میں یہ چیز جب ہو رہی ہے تو سندھ میں وہ آربیٹری انداز میں نہیں کر رہے. وہ بل لانے سے پہلے, بل بنانے کے بعد وہ کم سے کم کنسلٹیٹو جو پروسیس ہے وہ ضرور ہے, اور اسی وجہ سے وہ انہوں نے ڈیلے بھی کیا تھا. کئی قوانین کو ہم نے ان کو روکا تھا کہ آپ خطرناک قوانین بنا رہے ہیں, یہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس والا دور لے کر آ رہے ہیں. تو انہوں نے انسسٹ نہیں کیا, انہوں نے وڈرا کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں, آپ لوگ تجاویز دیں اس کے اوپر. تو میرا خیال ہے یہی پنجاب گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے تھا. پنجاب گورنمنٹ تو بالکل اس وقت انہوں نے بالکل جنرل ضیاء الحق کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے.
بس کوئکلی کہ وہاں پہ مجھے یہ شک سے پڑتا ہے ایک دور میں جس طرح عمران خان جو پی ٹی آئی کے جتنے لوگ جتنی سخت زبان میں بات کرتے تھے ان کو اتنا پسند کیا جاتا ہے. مجھے شک پڑتا ہے کہ پنجاب میں بھی اس طرح کا ہو گیا ہے کہ وہاں پہ ایک مقابلہ سا بری بی بی کے ارد گرد مشیران میں لگ گیا ہے کہ بجائے اس کو صحیح مشورہ دینے کے ان کو خوش کرنے کا چکر زیادہ لگ رہا ہے. آپ کو عامر اگر یاد ہو ایسا ہی ایک اسی طرح کا بل جب مریم اورنگزیب صاحبہ انفارمیشن منسٹر تھیں تو جب وہ آ رہا تھا تو راتوں رات جب پتہ چلا میں نے خود ذاتی طور پہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو فون کیا. میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے کہ کیا چیز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. پھر جب دوسرے میں نے کہا یہ کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جانے والا ہے اور اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے ایکشن لیا تھا, اس انفارمیشن آفیسر کو سسپینڈ کیا تھا. تو اب وہی سب لوگ وہی گورنمنٹ ہے لیکن رویہ بالکل مختلف ہے. صحیح, چلیے بریک لے لیتے ہیں عامر صاحب. بہت بہت شکریہ مظہر آپ کا ٹائم دینے کا ہمیں. تھینک یو سو مچ. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بریک پر جا رہے ہیں مگر ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو سیاست کے معاملات کے اوپر تو بات ہو رہی ہے اور مسلسل ہوگی بھی, لیکن عامر صاحب نے سٹارٹ پہ بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کی کہ یہ جو بلیڈ ہے یہ صرف سڑکوں پر نہیں چل رہے, یہ بلیڈ پارلیمنٹ کے اندر بھی چل رہے ہیں, یہ بلیڈ ججز کے حوالے سے بھی چلائے جا رہے ہیں, یہ بلیڈ کیسز کے حوالے سے بھی چل رہے ہیں. بریک سے واپس آ کے انہی بلیڈ سے اور انہی معاملات کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, قانونی معاملات کے اوپر بات ہوگی مگر جس طرف میں اشارہ کر رہی تھی وہ ہے سینیٹر فیصل واؤڈا صاحب جنہوں نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے خلاف سینٹ کے اندر تحریک استحقاق جمع کرا دی. جو الفاظ استعمال کیے وہ میری جرت اور جسارت نہیں ہے میں بیان کروں, لیکن بس اتنا بتا دینا. میں نے بچپن میں ایک فلم کی تھی, اس کا نام تھا جیرا بلیڈ, منور ظریف صاحب کی تھی, بڑی مشہور فلم تھی اپنے زمانے میں. تو یہ خواجہ سرا جو بلیڈ چلا رہے تھے یہ رؤف حسن صاحب کے اوپر, تو یہ جو ہے نا وہ ڈیگرز آر آؤٹ, ہر طرف یہ چاقو چھریاں جو چل رہی ہیں, بلیڈ چل رہے ہیں, تو مجھے وہ فلم بڑی یاد آ گئی. تو کافی آج لیگل فرنٹ پہ بڑا وہ ہے, مگر میں چاہوں گا ثاقب بشیر صاحب روشنی ڈال سکیں کہ یہ آج جس طریقے سے آف کورس پارلیمنٹ کے اندر ایک پروٹیکشن ہوتی ہے کہ وہاں کی جو بات کی جا سکتی ہے وہ نہیں ہے, مگر فیکٹس کے حوالے سے کیونکہ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ بھی 2-3 ججز کا ہم تو وہ دہرانا بھی نہیں چاہتے, وہ ایک قسم کی ان کی ڈیفیمیشن ہوگی کہ وہ چیز کو رپیٹ کرتے رہنا. اور پہلے ہی مطلب جسٹس اطہر من اللہ سپریم کورٹ کے بڑے مطلب نامی گرامی دھانسو جج ہیں, ان کا نام لے کے جس طریقے سے وہ کیا گیا کہ وہ ان کا پھر جسٹس محسن کیانی, جسٹس بابر ستار اور جسٹس محسن کیانی کا تو خاص طور پہ وہ خط کا ذکر باہر بھی پارلیمنٹ کے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جو انہوں نے ریسمنٹ کی, یہ کانسٹنٹلی الزام لگائے جا رہے ہیں. اور آلریڈی ثاقب یہ اب کیا اس پہ جو ان کو بلایا ہوا ہے عدالت میں, تو یہ عدالت کو یہ سمجھ رہے ہیں اس سے وہ پریشرائز کر لیں گے. ایک تو ابھی ریسنٹلی جب پہلی سماعت تھی فیصل واڈا کے توہین عدالت کیس کی, تو اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بڑی اہم آبزرویشن دی. ایک تو انہوں نے وہ بات کی کہ آپ اس طرح تضحیق نہیں کر سکتے, اس طرح کا کوئی کنڈکٹ جج کا اس طرح آپ ڈسکس پبلکلی اس طرح نہیں کر سکتے, الزامات لگائیں یا اس قسم کی. الزام ہے انہوں نے بھٹو صاحب سے شروع کیا, پوری جوڈیشری کو جنرلی بھی رگڑ دیا, مگر اسپیسیفک یہ 3 ٹارگٹ تھے. سپریم جوڈیشل کونسل اسی لیے ہے کہ اگر کوئی شکایات ہیں تو وہاں پیش کی جانی چاہیے. جی بالکل, اسی لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ آپ جو پارلیمان کے فلور پہ بھی بات تو کر سکتے ہیں فیصلوں کے حوالے سے مختلف, لیکن آپ جج کے کنڈکٹ کے حوالے سے اس طرح بات نہیں کر سکتے وہاں پہ بھی. مطلب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آج جو انہوں نے وہاں پہ باتیں کی ہیں. پھر جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف بار بار وہ جو ہے وہ اس قسم کی جو بات کر رہے ہیں کہ ان کو نہل کیا گیا. ان کی جو نہلی والا معاملہ ہے وہ 2-2.5 سال اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ رہا تھا, کیس مختلف مراحل سے گزرا, اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوا تھا. پھر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 2-2.5 سال پہلے کے قصے ہیں اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کوئی مسئلہ ہوا ہے. پھر ایک اور جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی جو بات کی تھی وہ جنرلی انہوں نے کہا تھا کہ اس قسم کی پریس
کانفرنسز ہو رہی ہیں, انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا. آپ یہ جس طرح کہہ رہے ہیں میں نے بھی جنرلی بات کی تھی, انہوں نے بھی جنرلی پراکسی کا نام لیا تھا, تو انہوں نے کہا یہ جج صاحب خود فیصلہ کریں گے ہمارے سے زیادہ. جی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک جج جو ہے ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, جسٹس بابر ستار ہیں یا کوئی اور جج ہے, آپ ان کا جو ہے وہ کہیں پریس کانفرنس پہ ذکر کرتے ہیں, آگے جا کر آپ کی لینگویج تھریٹننگ ہو جاتی ہے تو وہ بڑا اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو وہ اسی حوالے سے انہوں نے بات کی تھی. اس کو میرا خیال ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے, لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ پہلی سماعت میں ہی ان کے خلاف توہین عدالت کو بادی النظر میں سپریم کورٹ نے توہین عدالت قرار دیا ہے اور ساتھ شوکاز نوٹس جاری کیا ہے. شوکاز نوٹس میں ان کو تو وہ تھوڑا سا میرے خیال میں احتیاط برتنی چاہیے تھی, لیکن شاید ان کو نہیں آئیڈیا کہ جو فیصل رضا عابدی کے کیسز ہیں یا باقی جو نہال اور طلال چودھری کے کیسز ہیں, بہت سارے کیسز ہیں جو اسی طرح کنٹیمپٹ میں گئے, اس طرح ان کی گفتگو بھی ہوتی تھی, پریس کانفرنسز بھی ہوتی تھی, ساری چیزیں تھیں, ان پہ کوئی کوسچن مارک آیا. کیا وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں نا ڈبل ڈاؤن کرنا, کہ آپ کو لگا کہ آپ کا معاملہ جو ہے نا پہلے ہی جو الزامات ہیں وہ سنگین ہے, تو وہ پھر ہے کہ وہ پھر آل ان کر دیتے ہیں وہ جو ہے نا پوکر کی زبان میں, کہ پھر پورا شیر کے ساتھ سوا شیر کر رہے ہیں. جی جی بالکل. اس میں ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ زیر التوا معاملات جو کیسز ہیں ان میں بھی آپ اس طرح, اب زیر التوا ایک توہین عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چل رہی ہے جس میں 23 مئی کو ہیئرنگ ہونی ہے, جو جسٹس بابر ستار کی وہ کانفیڈینشیل انفارمیشن لیک ہونے پہ وہ الگ چل رہی ہے, سپریم کورٹ میں الگ چل رہی ہے, اور یہاں پہ بھی اس کو کہیں نہ کہیں ان کو ٹارگٹ ابھی بھی کیا جا رہا ہے. یہ حیران کن ہے کہ اس کو جو بڑا کلیئر جو ہے وہ آرڈر آیا ہے, ابھی میں آرڈر پڑھ رہا تھا دوبارہ سے سپریم کورٹ کا, تو بڑی کلیئرٹی ہے سپریم کورٹ کے اس آرڈر میں, اس کے باوجود جو ہے وہ بار بار اس قسم کی جو ہے وہ زبان ایک سیکنڈ میں کہہ لوں کہ یہ بار بار جو دہرایا جاتا ہے جسٹس بابر ستار کے حوالے سے کہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے, اور آج بھی یہ واڈا صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ ریکارڈڈ تھا تو میں نے وہ مانگا تھا, وہ ایک ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے جج بننے کے لیے آپ کا پاکستانی شہری. ہاں آج ضرور انہوں نے ایک بل نور عالم صاحب نے پیش کر دیا ہے, تو ٹھیک ہے جب قانون بن جائے گا تو بن جائے گا, مگر فی الحال وہ قانون ایگزسٹ نہیں کرتا, تو اس لیے ریکوائرمنٹ نہیں تھی. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کلیریفیکیشن دی اور جسٹس اطہر اللہ نے بھی میرا یہ کلیریفائی کیا ہے, مگر وہ بات دہرائی جا رہی ہے بارے ایز اف کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے. جی جی بار بار اس کو دہرایا جا رہا ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان کو کچھ اصل میں کیسز جو ہے خاص طور پر وہ آڈیو لیکس کیس جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑا اس کا مسئلہ ہے, جس پہ پہلے بھی اٹیمپٹ کی گئی, آگے بھی یہ جو باہر سے جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ان میں اٹیمپٹ وہی ہے, ان کو کم سے کم اس کیس سے جو ہے وہ دور کیا جائے کسی طرح. لیکن میرا نہیں خیال کہ جسٹس بابر ستار بڑے کلیئر ہیں اپنے معاملات میں, اور جو وضاحت بھی آ گئی, اس کے بعد کیسز بھی سن رہے ہیں اور وہ کیس بھی سن رہے ہیں, اور خاص طور پر آڈیو لیکس میں تو وہ جرمانے بھی کر چکے ہیں اور کنٹیمپٹ کا اندیا بھی دے چکے ہیں کہ ہم کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز بھی شروع کریں گے. وہ جو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے فیصل واڈا ہو یا کوئی اور بھی ہو, میرا یہ خیال ہے کہ اب تک وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے جو ماتحت عدالتوں کے سے کافی اس طرح کے فیصلے تھے جن کے جو کنٹروورشل تھے بڑے, تو ہائی کورٹ میں یہ امید کی جا رہی تھی کہ ہائی کورٹ میں ذرا زیادہ باریک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ اس سٹیج پہ آگے تھے کہ اس سے زیادہ لٹک نہیں سکتے تھے. یہ کوئی ایسی یہ جو پی ٹی آئی والے کئی دفعہ بہت زیادہ خوش ہو لیتے ہیں کہ ونڈز آف چینج, ہواؤں کا رخ بدل گیا. میرا خیال یہ آپ کو سمجھ آتے ہیں یہ فیصلے قانون کی روشنی میں؟ بالکل, یہ قانون کی روشنی میں بڑی کلیئرٹی تھی. اس آج کو فیصلہ آیا اس میں کوئی مطلب ایسی بات نہیں, کوئی انہونی ہوئی ہے میرے خیال میں, مطلب قانون کی نظر میں 8 فروری اور 25 مارچ جو ہے وہ میرا خیال میں اس نے بہت زیادہ تبدیل بھی چیزیں کی ہیں. اور ایک آخری بات کہ ٹیرین وائٹ جو کیس ہے, اس کیس میں جو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ڈویژن ہوئی, اختلافات ہوئے, جو چیزیں منظر عام پہ آئی, بہت کچھ جو ہے وہ اس کیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. بہرحال ایک جو بہت بڑی خبر جو پروگرام کے دوران میں آئی ہے کہ پرویز الہی صاحب گھر پہ پہنچ گئے ہیں. ویسے پہلے بھی ایک دفعہ گھر پہنچے گئے تھے, تو دوبارہ ان کو سرکاری گھر میں لیکن ابھی عامر صاحب تمام کیسز ان کے ختم ہو گئے نا, اس پہ رہائی ملی ہے, تمام کیسز ان کے جو تھے ان پہ ابھی انسٹرکشنز بھی بڑی اسٹرکٹ آئی ہیں عدالتوں کی طرف سے کہ جن میں ضمانت دیتے ہیں تو فوراً جو ہے آپ نیا گھر لیتے ہیں. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذرا تھوڑا سا پرماننٹ اسٹے ان کا گھر پہ ہوگا؟ جی جی بالکل پرماننٹ اسٹے لگ رہا ہے, کیونکہ وہ عدالتوں کا موڈ بھی بدلا ہی اسی
سی وجہ سے. پہلے بھی جو بدلنے کی وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ آرڈر کرتے تھے, ایک بندہ پروٹیکشن کے لیے آتا ہے, کورٹ آرڈر کرتی ہے, بیل دیتی ہے, باہر جا کے دوسرے کیس میں گرفتار, کبھی ایم پی او میں. تو اب جو ہے وہ میرا خیال ہے اس میں مختلف صورتحال ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کا تو ایک عجیب سا قصہ ہے کہ ان کی ضمانت ہو گئی, انہوں نے اسلام آباد کی ATC کی جو عدالت تھی وہاں مچلکے نہیں جمع کروائے, اس وجہ سے کہ چلیے ٹھیک ہے میں جو ہے اڈیالہ جیل میں رہوں گا سکون سے, وگرنہ مچلکے جمع کرا کے رہائی ہو گئی تو پھر گرفتار کر لیں گے. پھر وہ اب جو ہے وہ حالات شاید جو ہے وہ جوڈیشری کے بھی بدلے ہیں, تو اس کے بعد سچویشن یہاں تک پہنچی ہے. صرف ایک پوائنٹ میں سائفر کیس کا آپ کو بتا دوں, سائفر کیس میں آج پروسیکیوشن نے ایک جو ہے وہ ایک موقف لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی یا انہوں نے بیانات دیے, وہ ایکچولی وہ جو سائفر کا متن ہے یا اس کے مطلب ہیں وہ ڈسکلوز کر رہے ہیں. تو اس پر عدالت نے کہا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی نے, امریکہ نے یا ان کی جو گورنمنٹ گرانے میں وہ سازش اور اس قسم کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے پوچھا عدالت نے بار بار کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے. تو پروسیکیوشن جو ہے وہ کچھ کنفیوز بھی لگی, لیکن اس کے جو جواب تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو پھر انڈائریکٹلی تو یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی کیا عدم اعتماد سے گرائی گئی تھی اور اس کے پیچھے کوئی تھرڈ فورس تھی یا امریکہ تھا. تو یہ جو حکومتی بیانیہ کدھر جائے گا اور یہ ساری صورتحال کدھر جائے گی. بہرحال یہ کیس ابھی پینڈنگ ہے, ابھی اس کا فیصلہ آنا ہے, فیصلہ کیا آئے گا, ابھی کل اس پہ فیصلہ جو محفوظ ہونے کا امکان جو ہے موجود ہے. بہرحال میرے لیے جو چنبے کی بات یہ ہے کہ یہ بڑے ہی تجربہ کار لوگ ہیں, یہ جو گورنمنٹ وفاق میں ہے اور جو پنجاب میں ہے, یہ مری میں بھی نہیں ہوں گی, مگر ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ 30 35 40 سال سے سیاست میں ہیں, حکومتوں میں ہیں. تو یہ جو روز ایک نیا فرنٹ کھل جاتا ہے, اور کافی سارے اس طرح کے فرنٹس ہیں جو کہ اوائڈیبل ہیں. مطلب فار ایگزامپل میڈیا کا جو فرنٹ ہے وہ ایک اوائڈیبل فرنٹ ہے, اس کی ضرورت نہیں تھی, ویسے ہی آپ بڑا کنٹرول کر رہے تھے, اور کیا اتنا دیوار کے ساتھ کیوں لگانا سمجھ نہیں آتا تھا. کسانوں کا اب یہ میں کوئکلی بتا دوں کہ کسانوں کا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پہلے تو لگتا تھا کہ بیگی, تو اب جو سیکرٹری صاحب ہیں غالب ناصف ہے ان کا نام, فیڈرل سیکرٹری جو تھے, ان کے خلاف جو ہے نا شاید وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کچھ چارج شیٹ کر دیا جائے یا ان کی. چلیے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل پروگرام کے اندر کچھ تفصیلی گفتگو اس پورے اہم معاملے کے اوپر ہو سکے. ثاقب بشیر آپ کا بھی بے حد شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.